वालेकुम। मैं अपनी खाला जान की शादी की वजह से 3 दिन के लिए खाला के घर ठहरी हुई थी। हम लड़कियों की तैयारियां जोरों पर थी कि मेहंदी वाला दिन आ गया। हर कोई बनने संवरने में मसरूफ़ था। माला, जो मेरी सबसे बेहतरीन कज़न थी, मुझे छेड़ रही थी कि इतने सिंगार की ज़रूरत नहीं है, ऐसा ना हो कि अगवा हो जाओ। मैंने गुस्से से कहा, तू अपनी खैर मना। मैं तो उस पर मसनूई गुस्सा कर रही थी, मगर वो बुरा मान गई और मुझे छोड़कर दूसरी कज़न की तरफ चली गई। उस दिन मैंने पीला जोड़ा पहना हुआ था। जब हम लड़की वालों के घर मेहंदी लेकर जा रहे थे, तो एक लड़की ने मेहंदी का थाल मुझे थमा दिया। सभी लड़कियां किसी न किसी गाड़ी में बैठकर, मैं थाल हाथ में लिए इधर उधर देख रही थी कि माला का चचा का बेटा अपनी गाड़ी हमारी तरफ लेकर आ गया। हमें जल्दी में मजबूरन उसकी गाड़ी में बैठना पड़ा। मैंने गौर किया कि ये तो वही था जो ज़रा देर पहले मुझे घूर घूर के देख रहा था और अब भी अपनी गाड़ी की शीशे में से मुझे देखने की कोशिश कर रहा था। इस हरकत को दूसरी लड़कियों ने भी नोट किया था। मेरा शर्म के मारे बुरा हाल था। रास्ता भर सभी एक दूसरे से बातें करते हुए गए थे, लेकिन मैं चुप थी। जबकि वो बार बार कहता था, यहाँ कोई ऐसा भी है जो बेज़ुबान है, जिससे बात करनी भी नहीं आती। मैंने फिर भी जवाब में कुछ नहीं कहा। तभी मंजिल आ गई और हम सब गाड़ी से उतर गए। जब मेहंदी की रस्में ख़त्म हो गई, तो हम लड़कियों ने दूल्हा के घर ठहरने का फ़ैसला किया, क्योंकि वो भी हमारा कज़न था। जब उसे पता चला कि मैं दूल्हा के घर ठहरी हुई हूँ, तो वो भी वहाँ रुक गया, क्योंकि वो खालू का रिश्तेदार था। मैं बलाई मंजिल पर एक कमरे में ठहरी थी और मेरे कपड़ों का बैग वहीं रखा हुआ था। मुझे बहुत नींद आ रही थी, लिहाजा मैंने कपड़े तब्दील किए और जब कपड़े बदल कर आ रही थी कि अचानक उससे टकराव हो गया। मैंने उसकी जानिब देखा और बस देखती ही रह गई। स्याह पैंट कोट में वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। मैंने पहली बार उसे गौर से देखा था। वो भी हैरान था कि मैं कैसे उसको तके जा रही थी। तभी वो खनकारा। मुझे होश आ गया और मैं शर्मिंदा होकर अपने कमरे की जानिब चल दी। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। बारात वाले दिन भी यूं ही हुआ। हर लड़की चाहती थी कि वो उससे बात करे, उसकी तरफ देखे, क्योंकि वो निहायत शौक और दिलचस्प अंदाज से गुफ्तगू करने वाला लड़का था। वो सबकी नज़रों में था, लेकिन मैं तो उसके करीब जाने से भी डरती थी। मैं ढोलक बजाती, गाती, मुस्कुराती लड़कियों से दूर रहती थी। अचानक वो कमरे में दाखिल हुआ और इतनी तेज़ी से गुलाब का फूल मेरे बालों में टांग दिया कि कोई भी उसकी इस हरकत को समझ ना सके। तभी उसने अपना मुंह मेरे कान के करीब लाकर कहा, मैं शामिर हूँ, मेरा नाम याद रखना। मैं सरतापार सुर्ख हो गई और वो आनन फानन जैसे आया था वैसे ही चला भी गया। शादी का हंगामा ख़त्म हो गया। अब तो मुझे भी चैन नहीं था। सारी रात जाग कर काटती। अगर नींद आती तो ख्वाब में भी वही नज़र आता था। सब हाल मैंने अपनी सहेली को बताया, क्योंकि अपने दिल की हर बात उसे बताया करती थी। रोज़ो शब इसी तरह गुजरने लगे, लेकिन उसकी याद ना गई। इस बात को 2 साल गुजर गए थे, मगर मेरे बालों से गुलाब की उस फूल की महक उसी दिन जैसी ताज़ा ही थी जब शामिर ने उसको मेरे बालों में सजाया था। बाग में जाने से ये महक इतनी तेज़ हो जाती कि फूलों के अलावा पत्तियों और मिट्टी की ज़रों से भी यही महक आती थी। कभी कभी मैं सोचती, मैंने क्यों उसे जहन में रखा हुआ है, जबकि वो तो मुझे भूल गया होगा। मैंने उसे भुलाने की भी कोशिश की थी। चाहती तो उसके घर जा सकती थी,
کیونکہ وہ مالا کا چچا زاد تھا اور یہ بھی ایک قریبی رشتہ تھا۔ میں یہ بھی سوچتی تھی کہ اس تقریب سے پہلے میں نے کبھی اس کو کیوں نہ دیکھا تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ خالو ہم سے زیادہ امیر تھے، اسی لیے وہ مل جل نہیں رکھتے تھے۔ ایک دن میں کالج جاتے ہوئے شامیر کے بارے میں سوچتے ہوئے جا رہی تھی۔ میں آج اکیلی تھی، اس لیے جلدی جلدی قدم بڑھا رہی تھی کہ اچانک ایک گاڑی میرے سامنے آ کر رک گئی۔ دیکھا تو گاڑی میں وہی بیٹھا تھا۔ کہنے لگا، کیا آپ مجھے جانتی ہیں؟ میں نے کہا، جی، آپ میرے کزن کے چچا زاد بیٹے ہیں، اور بھی کچھ آپ سے استدعا کی تھی۔ آپ شامیر ہیں، یہی کہا تھا نا؟ آپ نے مجھے بلایا نہیں، سو تم نے بلا دیا مجھے۔ تبھی بے اختیار میرے منہ سے نکل گیا کہ بھلا تو آپ نے دیا ہے۔ میری بات سے اس کا حوصلہ بڑھ گیا۔ وہ اصرار کرنے لگا کہ میری گاڑی میں بیٹھو، تم سے نہایت ضروری بات کرنی ہے۔ میں گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ گاڑی چلانے لگا۔ میں منہ نیچے کیے بیٹھی تھی۔ وہ کہنے لگا، ثانیہ، تم نہیں جانتی کہ میں نے یہ 2 سال کیسے گزارے ہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں آیا جب تمہیں یاد نہ کیا ہو۔ میں نے صرف تم سے محبت کی ہے، قسم کھا کر کہتا ہوں۔ رابطہ اس لیے نہیں کیا کہیں تم بدنام نہ ہو جاؤ، کہیں تمہاری عزت پر حرف نہ آ جائے۔ اب بتاؤ، اگر تم مجھ سے شادی پر راضی ہو تو میں اپنے والدین کو تمہارے گھر بھیجوں؟ تم کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں نے کہا، اور وہ کھل اٹھا۔ میرا رنگ بھی سرخ پڑنے لگا۔ تبھی اس نے مجھے قریب ہی اتار دیا۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی کہ کہیں گاڑی سے اترتے ہوئے کوئی دیکھ نہ لے۔ شکر ہے کہ مجھے کسی نے نہیں دیکھا، ورنہ خدا جانے کیا ہو جاتا۔ بتا نہیں سکتی اس دن میں کتنی خوش تھی، جیسے وہ صرف میرا ہو۔ سبھی پوچھ رہے تھے کہ کیا بات ہے، آج بڑی خوش نظر آ رہی ہو، جس پر میں مسکرا دی۔ پھر اگلے دن اس کے امی ابو آئے اور انہوں نے میرا رشتہ مانگ لیا۔ بھلا والدین کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اتنے امیر لوگ، لڑکا خوبصورت کہ ہر لڑکی اس کے شریک حیات بننے کی آرزو کرتی ہو۔ امی ابو نے ہاں کہہ دی۔ مجھے پھولوں کے زیور پہنائے گئے۔ کیا بتاؤں وہ کیسا خوبصورت دن تھا جب میں ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ میرے سپنے چاند، سورج اور ستاروں سے منتظر تھے۔ میرے خواب کو تعبیر مل گئی تھی۔ اس کے بعد ہر آن ہر لمحہ بس میں نے شامیر کے ہی خواب دیکھے۔ ہر وقت اسی کا خیال میرے دل کا ہمراز رہتا۔ اس کی سوچوں میں عمر بسر کی میں خوبصورت سے خوبصورت ہوتے جا رہی تھی، نکھرتی سنورتی چلی جاتی تھی۔ آنے والے وقت کی بڑی شدت سے منتظر تھی میں، جب میں شامیر کی دلہن بننے والی تھی۔ 2 عیدیں آئیں منگنی کے بعد، اور دونوں عیدوں پر میرے سسرال والوں کی طرف سے نہایت بیش قیمت اور خوبصورت جوڑے بھیجے گئے تھے۔ والدہ تنگ رہی سے میرا جہیز بنانے پر لگی تھی، اور میں آنے والے وقت سے شرما رہی تھی جب میں بابل کے گھر سے رخصت کی جاتی کہ اچانک ایک دھماکہ ہوا جس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا۔ میں تو بالکل ٹوٹ کر ہی رہ گئی تھی۔ پتہ چلا کہ شامیر کے گھر والوں نے منگنی توڑنے کا اعلان کیا ہے۔ امی خود وہاں گئی کہ وجہ تو معلوم ہو۔ وجہ کیا تھی؟ سب سے بڑی وجہ دولت تھی، کیونکہ وہ بہت امیر لوگ تھے اور شامیر کے والدین ان کی شادی کسی امیر گھرانے میں کروا رہے تھے، جیسے کہ وہ پہلے سے چاہتے تھے۔ لیکن بیٹی کی ضد
کی وجہ سے مجبور ہو کر ہمارے گھر چلے آئے تھے۔ تاہم اب تو انہیں ایک منسٹر صاحب کی بیٹی کا رشتہ مل گیا تھا، اور اب انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھی مجبور کر کے اپنا ہم خیال بنا لیا تھا۔ میں تو سوچتی ہی رہ گئی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، اور جنہوں نے کچھ کرنا تھا کر بھی گزرے۔ انہوں نے شامیر کی شادی اپنی منشا کے مطابق دولت مند گھرانے میں کروا دی۔ کافی دنوں تک یہ دھکا میرے سینے پر رہا، میرے والدین کا سکون بھی برباد کر دیا۔ میں تو نہ مردوں میں تھی اور نہ زندہ میں، کیونکہ میں شامیر سے سچے دل سے محبت کرتی تھی۔ رات دن میں نے اس کے خواب دیکھے تھے، اس کے خیالوں سے باتیں کی تھی۔ میرا کیا حال ہوا ہوگا یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عرصہ دراز تک پریشان رہی۔ اس کے بعد جب وقت نے سنبھالا تو میں نے ایک اسکول میں سروس کر لی، بچے کو پڑھا کر اپنا وقت پاس کرتی رہی، دل بہلانے کے جتن کرتی تھی، مگر یہ ظالم بہلتا ہی نہیں تھا۔ اس دوران کئی رشتے میرے لیے آئے، مگر میرا ایمان رشتوں پر سے اٹھ چکا تھا۔ جی نہیں چاہتا تھا کہ دوبارہ کسی سے دھوکہ کھاؤں۔ میرے چھوٹے بہن بھائیوں کی بھی شادیاں ہو گئی اور میں والدین کے ساتھ رہ گئی۔ اب میں ان کے بڑھاپے کا سہارا بن گئی تھی، کیونکہ شادی شدہ بہن بھائی اپنے اپنے کاروبار کی زندگی میں مصروف اور مگن ہو گئے۔ 20 برس گزر گئے، مگر مجھے اس دکھ کی شدت کبھی کم محسوس ہی نہ ہوئی۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ کل کی بات ہے۔ اس دکھ کی دھار میرے دل پر جم کے رہ گئی تھی۔ جو بھی میرے چہرے کی جانب دیکھتا محسوس کر لیتا تھا کہ یہ کسی گہرے صدمے سے دوچار ہوئی ہے۔ اس واقعے کے بعد پھر کبھی میں نے کسی چیز کی خواہش نہ کی، بس ایک تمنا کے سوا کہ میں روضہ رسول پر حاضری دوں، حج کروں، اللہ کے گھر جا کر دعا مانگنے کی سعادت حاصل کر سکوں۔ لیکن میں نہیں جا سکتی تھی، والدین ضعیف ہو چکے تھے، وہ سفر کی تکالیف برداشت کرنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ بالآخر ان کا بھی انتقال ہو گیا اور میں اکیلی ہو گئی۔ اب تو وہ زندگی اور بھی کٹھن ہو چکی تھی۔ سروس کی وجہ سے وقت کٹ رہا تھا، ورنہ شاید میں پاگل ہو جاتی۔ لوگ رفتہ رفتہ تنہائی کے عادی ہو جاتے ہیں، لیکن میں عادی نہ ہو سکی۔ میری اب یہی آرزو تھی کہ کسی طرح حج کروں، لیکن ساتھ جانے والا کوئی نہ تھا۔ بغیر محرم کے نہ میں عمرے پر جا سکتی تھی اور نہ حج پر۔ سروس سے بھی ریٹائر ہو چکی تھی۔ بالآخر میری مایوسی پر قدرت کو رحم آ گیا۔ ایک دن میری ممانی آئی، بولی کیا حج پر جانا چاہتی ہو؟ اپنے پاسپورٹ اور کاغذات بنوا لو، بلکہ تمہارے ماموں کو بھیج دوں گی، ان کے ساتھ جا کر بنوا لینا، ہم حج پر جا رہے ہیں، تمہیں بھی لے جائیں گے۔ یوں وہ گھڑی بھی آ گئی جب ماموں اور ان کی فیملی کے ساتھ میں حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جا رہی تھی۔ کہ یہ کتنا خوشیوں بھرا دن تھا جب میری آخری آرزو پوری ہو رہی تھی۔ شامیر سے منگنی والے دن کے بعد خوشی کا ایک اور دن دیکھنا نصیب ہوا تھا مجھے۔ میں نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا۔ مکہ مکرمہ میں ممانی کے رشتہ دار تھے جن کے ہاں ہم نے قیام کیا تھا۔ ہمیں یہاں آئے دوسرا دن تھا، پتہ چلا کہ پاکستان سے کچھ اور مہمان بھی حج کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہی قیام کریں گے۔ 3-4 دن تک وہ مہمان آ گئے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ ہوا تھا کہ ان میں شامیر بھی تھا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا مگر کلام نہ کی۔ وہ میرا کیا لگتا تھا جو میں اسے کلام کرتی؟ ایک بندر جڑتے ہی ٹوٹ چکا تھا۔
اور بس۔ لیکن دل کا بندھن شاید اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ کبھی نہیں ٹوٹتا۔ تبھی تو تقدیر نے ہمیں کہاں اور کس مقام پر لا کر ملایا۔ ممانی نے شامیر کو میرے بارے میں بتایا۔ وہ بہت حیران ہوا کہ میں نے ابھی تک اس کے غم کو بھلایا ہی نہیں تھا اور شادی بھی نہیں کی تھی۔ اب اسے میری وفا اور محبت کا یقین ہو چکا تھا۔ اس نے ممانی کے ذریعے مجھے پیغام دیا کہ اگر میں راضی ہو جاؤں تو وہ زندگی کے اس موڑ پر مجھ سے نکاح کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی بیوی کا کچھ عرصہ قبل انتقال ہو چکا تھا اور اس کو پھر سے ایک جیون ساتھی کی ضرورت تھی جو اس کے گھر بچوں کو سنبھال سکے اور اس کی زندگی میں ساتھی کے خلا کو پُر کر سکے۔ یہ عمر ایسی نہ تھی کہ میں شادی کرتی۔ سہانے سپنے اب دھندلا چکے تھے، لیکن مجھے واقعی اس سے دلی محبت تھی۔ مجھے اس کی تکالیف کا احساس ہوا۔ دل نے کہا، تم بھی تنہائیوں سے تنگ ہو۔ ان وحشتوں کا مقابلہ کرتے رہنے سے بہتر ہے کہ تم شامیر کی پیشکش قبول کر لو۔ جب تک میں یہ بات لبوں پر لاتی، اس سے پہلے ممانی اور ماموں نے مجھے سمجھا بجھا کر اپنی دانش میں راضی کر لیا، اور یوں ان کی عزیزوں کے گھر پر میرا نکاح شامیر سے ہو گیا۔ گویا میں وہاں گئی ہی اسی لیے تھی کہ میرا من چاہا محبوب، جس کی میں نے عمر بھر خیالوں میں پرستش کی تھی، وہ مجھے مل جائے۔ اور خدا نے اس مقدس سرزمین پر شامیر مجھے پا کر بہت خوش تھا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر حج کی اور ہم نے بیت اللہ کا طواف کیا، کیونکہ ہمارا نکاح ہو چکا تھا اور اب وہ میرا محرم تھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتے تھے اور مجھے کبھی انہوں نے دل سے بلایا ہی نہیں تھا، اپنے والدین کی وجہ سے مجبور تھے، تاہم ہمیشہ دل میں میرے ملنے کی دعا کرتے تھے۔ اگر لگن سچی ہو تو مراد مل ہی جاتی ہے، دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں۔ اور شامیر جتنے خوش و خرم ہیں، شاید ہی دنیا کو کوئی جوڑا خوش ہوگا۔ یہ ایک نئی زندگی تھی جو مجھے ملی تھی۔ اب میں ہر سال عمرہ کرنے جاتی ہوں اور شامیر کی سلامتی کی دعائیں کرتی ہوں۔ خدا کرے اب میں ان کو کبھی نہ کھوں۔ اللہ ان کو سلامت رکھے۔ یہ میری زندگی کا ایک ناقابل یقین معجزہ ہے۔ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ اس لیے میں چاہتی تھی کہ میں اپنی کہانی پوری دنیا کو سناؤں، کہ بعض اوقات ہماری زندگی میں اتنے بڑے معجزے بھی ہو جاتے ہیں کہ خود ہمیں اپنے دماغ اور دل اور آنکھوں پہ یقین ہی نہیں ہوتا۔ دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ زہرا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔